बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा और आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बहुत अहम ख़बरें आपके सामने पेश कर रहा हूं तज़ियाती अंदाज़ में। सबसे अहम ख़बर रात गए की है, जब साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर शेख रशीद को उनकी रिहाइशगाह के करीब से गिरफ़्तार किया गया। मैंने याद होगा आपको कि 3-4 रोज़ पहले ये पेशन गोई की थी कि निगरान दौरे हुकूमत में जो साबिक़ वफ़ाक़ी काबीना, सूबाई काबीना के अरकान, अहम जो सरगर्म कारकुनान हैं, PTI के रहनुमा हैं, तो उन्हें गिरफ़्तार किया जा सकता है। उनकी गिरफ़्तारियाँ किसी वक्त भी अमल में आ सकती हैं। और न सिर्फ ये कि ये कहा जा रहा है कि जी ये गिरफ़्तारियाँ जो हैं वो सियासतदानों की हैं, बल्कि अब तो मामला ब्यूरोक्रेट्स और जर्नलिस्टों तक भी पहुँच गया है। और इमरान रियाज़ ख़ान जो बड़े मारूफ़ व्लॉगर हैं, ब्लॉगर हैं, जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, उन्हें भी गिरफ़्तार किया गया है। वो दुबई जाने के लिए शायद रवाना हो रहे थे तो उनको पकड़ लिया गया। शेख रशीद की गिरफ़्तारी, इसी तरह इमरान रियाज़ ख़ान की गिरफ़्तारी, फिर आमिर सईद रां मुल्तान से गिरफ़्तार किया गया। इस तरह की गिरफ़्तारियाँ जो है ना, इसका सिलसिला तूल पकड़ता जा रहा है। और छापों का सिलसिला भी मैंने परसों आपसे अर्ज़ किया था कि साबिक़ वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाइशगाह गुजरात में उनके घर पर जो है रेड किया गया है और पूरी तलाशी ली गई है, सारा सामान तलपट कर दिया गया। तो नाज़रीन, ये सिलसिला जो है ना ये बढ़ता जा रहा है और इस मामले में पंजाब जो है वो सरे फहरिस्त है। और कहा यह जा रहा है कि पंजाब से जो है बड़े पैमाने पर गिरफ़्तारियों का मज़ीद भी इम्कान है। और शेख रशीद को भी रावलपिंडी के इलाके से गिरफ़्तार किया गया है, जो फॉल ही करता है पंजाब में। अगर इस्लामाबाद की हदूद में होता तो वफ़ाक़ी दारुल हुकूमत का मामला था। लेकिन ये गिरफ़्तारियाँ जो हैं ये इनको अब सियासी इंतकामी कार्रवाई करार दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि सियासी इंतकाम के तौर पे हो रही है। ये तो खैर तफ्तीशी मराहिल जो हैं उनमें पता लग जाएगा। लेकिन शेख रशीद साहब ने जो आज जब उनको रिमांड के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने जिस अंदाज़ से बड़ा जो उनका अग्रेसिव अंदाज़ था और उससे वो बोले और जज्बात में जो उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी साबिक़ सदर पाकिस्तान और उनके फ़र्जंद बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हमारे वफ़ाक़ी वज़ीर ख़ारजा हैं, उनके हवाले से जो जिस अंदाज़ का उन्होंने मुज़ाहरा किया है, उससे लगता है कि सियासत में जो है ना ये मामला थोड़ा बिगड़ता दिखाई दे रहा है। हम पहले ही मौशी बदहाली का शिकार हैं, बुरानी कैफियत है, हर शख्स परेशान है, मायूसी का शिकार है, यास है। और इलेक्शन जो है उसका अभी तक ऐलान नहीं हुआ, पंजाब और खैबर की जो खाली नशिस्तें हुई हैं उन पे। तो इस तरह की सूरत हाल में जो है ना नाज़रीन, ये जो अंसर सामने आ गया है ये गिरफ़्तारियों वाला, ये बड़ा ख़तरनाक है। मुक़दमात का इंदराज, गिरफ़्तारियाँ ये किसी वक्त भी किसी लम्हे भी जो है ना ये कोई हमें किसी और सिमत ले जाएंगी, तो उससे बचने की ज़रूरत है। वैसे PTI ने बड़ा शदीद रद्दमल ज़ाहिर किया है शेख रशीद साहब की गिरफ़्तारी पे। इससे पहले शहबाज गिल गिरफ़्तार हुए थे, आज़म सवाती गिरफ़्तार हुए थे, फिर और साथी जो इमरान ख़ान साहब के साथी जो हैं उन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा है। ये सिलसिला जो चल रहा है, अब शेख रशीद गिरफ़्तार हो गए। तो ये जो मामला है ना नाज़रीन, ये बड़ा ख़तरनाक है। इमरान रियाज़ साहब की गिरफ़्तारी जो है उसको जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, प्रेस क्लब्स हैं, उन्होंने बड़ा मज़म्मती बयान जारी किए हैं। और आप ये देखें कि इमरान ख़ान साहब ने तो ख़त लिख दिया है इस हवाले से। जो PTI के कायद हैं, कप्तान साहब इमरान ख़ान साहब, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने ख़त लिखा है सदर मुमलिकत। और सदर मुमलिकत को ख़त जो है वो डॉक्टर आरिफ अलवी या ईवान सदर में नहीं लिखा गया। कहा यह गया है कि आप अफ़वाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर हैं। मतलब आप ये देखें कि बतौर सदर ख़त लिखना और माने रखता है, लेकिन बतौर सुप्रीम कमांडर अफ़वाज पाकिस्तान जो ख़त लिखा गया है, और ये ख़त जो है ये आज ही डिलीवर किया है मेरी इत्तला के मुताबिक जो शिबली फराज हैं, सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून इसके PTI के, और साथ अहमद फराज साहब के फ़र्जंद अर्जुमंद हैं, वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं और हलकों में उनकी पजीराई ख़ासी है और वो वफ़ाक़ी वज़ीर भी रहे हैं हमारे इत्तलात व नशरियात के। तो उनके ज़रिए ख़त भिजवाया गया है सदर मुमलिकत को और उनसे कहा गया है कि आप ये देखें कि ये इंतकामी कार्रवाई है। और ये जो बाज़ ये भी लिखा गया है कि बाज़ ऐसे ओहदे जो सियासत में मुदाखलत नहीं कर सकते, उन पे ओहदों पे जो बराजमान लोग हैं वो सियासत में, मुक़्तदिर हलकों भी कहा गया है, वो लोग जो हैं वो सियासत में आ गए हैं। गवर्नर्स जो हैं, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर का ख़त जो है जिसमें उन्होंने कहा जी कि हम जो है इलेक्शन कराने के काबिल नहीं हैं, हम नहीं इलेक्शन करवा सकते और हालात ऐसे ख़राब हो गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, मुआशी हालात की अबतरी जो है, ये सारे का सारा मामला जो है ना इमरान ख़ान साहब ने अपने ख़त में जो है उसका तस्करा किया है। और वो ख़िताब में भी अपने 2-3 बार कह चुके हैं। आज मुख्तलिफ़ जगहों पर उनकी गुफ्तगू जो हुई है वो भी सामने हमारे आई है। उसमें भी इमरान ख़ान साहब का कहना ये है कि ये जो शेख रशीद साहब की गिरफ़्तारी है, इमरान रियाज़ की, आमिर सईद
طرح کی یہ گرفتاریاں جو ہیں یہ سلسلہ انتقامی سیاست ہے۔ خیر اس میں معاملہ جو ہے وہ حکومتی سطح پر نگران پنجاب حکومت یا وفاقی حکومت جو ہے وہ کسی اور انداز سے پیش کر رہی ہے، اور یہ گرفتاریوں کہتی ہے معمول کا کام ہے، اور ان کے پیچھے اب ظاہر ہے وہ حکومت کے اتنی معاملات کی اس حد تک جو ہے وہ لگتے نہیں ہیں کہ وفاقی یا صوبائی حکومتیں کر رہی ہوں گی۔ یہ میرا خیال ہے کوئی اور حلقے ایسے ہیں جنہوں نے یہ اس انداز سے جو ہے یہ اب دیکھیں نا، عمران ریاض صاحب کے خلاف سائبر کرائم کا FIA کا کیس جو ہے پرانا کیس ہے۔ عمران ریاض صاحب کل رات تک لاہور میں جرنلسٹوں کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، گپ شپ کر رہے تھے، انہوں نے جانا تھا دبئی، لیکن کوئی خفیہ کوئی پوشیدہ کام نہیں تھا ایسا، اور نہ ہی ان کے علم میں تھا۔ اگر وہ باخبر ہوتے اس طرح کے معاملے سے تو وہ نہ جاتے ایئرپورٹ پہ اور دبئی جانے کی تیاری نہ کرتے، تو وہ راستے میں گرفتار کر لیا گیا ان کو۔ تو یہ جو معاملہ ہے نا ناظرین، یہ پرانے جو کیسز ہیں، گڑے مردے جو کھاڑے جا رہے ہیں، اس حوالے سے کوئی نہ کوئی ٹھوس پالیسی بنانے کی ضرورت ہے، اور پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب جو ہے خود ان معاملے کو ٹیک اپ کریں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو باقی خرابی ہے وہ اس میں ایک اور خرابی پلس ہو جائے، اور ہم یہ جو معاملات ہیں نا الیکشن کے دن آ گئے، وہ 33 حلقے جو قومی اسمبلی کے تھے ناظرین، وہ بھی اطلاع مجھے آئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس کے شیڈول کا اعلان کر دیا اور RO اور ARO لگا دیے ہیں۔ جتنے پریزائڈنگ آفسرز ہیں APO وغیرہ وہ بھی لگ گئے ہیں، اور شیڈول بن رہا ہے، اسکیم بن رہی ہے۔ تو ایسے میں اور 2 صوبوں کے آپ جو الیکشن ہیں، جو اسمبلیاں تعلین ہوئی ہیں، ان پہ الیکشن کروانے کے لیے زور لگانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے راہ ہموار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ گرفتاریوں اور مقدمات کی راہ ہموار کریں گے تو شاید الیکشن کی راہ ہموار نہیں ہو سکے گی۔ ایک اور یہ جو بڑی خبر ایک اہم یہ آئی ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس جو ہے، جو PTI نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے، جو 3 رکنی بینچ تھا ان کا، انہوں نے وہ اپیل جو ہے PTI کی خارج کر دی ہے، اور فیصلہ برقرار رکھا ہے الیکشن کمیشن کا۔ اب ممنوعہ فنڈنگ کیس میں بھی بعض گرفتاریاں، بعض مقدمات، اور اس طرح کا یہ پنڈورا باکس ایک اور نیا کھلنے والا ہے۔ یہ بھی ایک نئی بات جو ہے سامنے آئی ہے، اور اب لگتا یہ ہے کہ دورہ جو ہے نا وہ شاید مقدمات کا اور گرفتاریوں کا ہوگا، الیکشن کا دورہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا آپ سے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نگران حکومت جو ہے، نگران حکومتیں کہا جا رہا ہے، نگران حکومتیں نہیں ہیں بلکہ ٹیکنوکریٹس ہیں، اور ٹیکنوکریٹس آ گئے ہیں۔ ٹیکنوکریٹ کی افواہیں بڑی پھیل رہی تھیں بعض 3 4 5 ماہ پہلے، تو شاید یہ ٹیکنوکریٹ لائے گئے ہیں، اور یہ اسی مقصد کے لیے ہیں کہ یہ ٹیکنیکل آسپیکٹ جو ہے نا اس کے تلاش کر کے یہ معاملہ کریں گے۔ تو یہ خطرناک ایشوز ہیں، ان پہ بہت غور و خوض کی ضرورت ہے، اور ہمیں ایسی کوئی غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ جو جلتی پر تیل کا کام کرے۔ حالات اوورآل جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، اور جو اطلاعات بعض تو ایسی ہیں جو ہم آپ لوگوں سے شیئر بھی نہیں کر سکتے۔ ناظرین میں بڑا مجبور ہوں، چاہتا میں یوں ہوں کہ وہ باتیں آپ تک پہنچاؤں، لیکن بعض مصلحتیں آڑے آ جاتی ہیں، اور وہ رکاوٹیں ایسی ہیں کہ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ ہمارا اور جو مجلس باقی ہیں، میرے ساتھی جو ہیں، ان کے نام بھی کسی مسنگ کی فہرست میں آ جائیں، لیکن بات ایسی ہیں بہت ساری کہ ہمیں خطرات لاحق ہیں۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پنجاب کی نگران حکومت جو ہے وہ صحافیوں کی حکومت ہے۔ اب یہ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھی ہیں محسن نقوی صاحب، بڑے پایا کے بلند پایا جو ہیں، انہیں کہنا چاہیے، وہ خاصے منجھے ہوئے صحافی ہیں اور بڑے پرانے جرنلسٹ ہیں، وہ بڑا اچھا کام کرنا جانتے ہیں، اور ادارے چلانے کا تجربہ جو ہے نا وہ ان کا اس صوبائی حکومت چلانے میں بڑا ممد و معاون ہوگا۔ لیکن ناظرین اس کے پیچھے بھی کچھ عوامل ایسے ہیں، ان کے ہاں بھی مشکلات ایسی ہیں، ایسے مسائل ہیں ان کو بھی درپیش کہ شاید وہ پراپرلی ڈلیوری نہ کر پائیں یا نہیں کر پا رہے۔ لیکن ہمیں امید بڑی ہے کہ پنجاب حکومت کی حد تک جو ہے نا، چونکہ اس میں جرنلسٹوں کی ایک بڑی تعداد ہے، اور کچھ جرنلسٹوں کے عزیز و اقارب بھی ہیں، اور ٹھیک ہے ان کی مخالفتیں ہو رہی ہیں، کچھ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کمپین ان کے خلاف، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر محسن نقوی صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے وہ دیانتداری کے ساتھ، فرض شناسی کے ساتھ جو ہے وہ امور سلطنت، جو امور صوبہ جات ہیں، وہ صوبائی امور جو ہیں ان کو ادائیگی میں اگر صحیح طور پہ کامیاب ہو جاتی ہے تو کم از کم معاملات جو بہت زیادہ گھمبیر ہیں وہ ہونے سے، مزید خراب ہونے سے بچ جائیں گے۔ ایک بڑی اہم خبر یہ آج جمعرات ہے، اور اگلی جمعرات کو جو ہے تیسرا جائزہ مشن جو ہے IMF کا، اس نے پاکستان کے معاشی حالات کے بارے میں بڑے اہم فیصلے کرنے ہیں۔ یہ تکنیکی اجلاس آج کل جاری ہیں، آج تیسرا روز تھا مسلسل اجلاس کا،
وہ اجلاس منگل بدھ جمعرات، آج تیسرا روز تھا، تیسرا سیشن تھا۔ اس سیشن میں بہت سخت جو ہے وہ شرائط سامنے آ گئی ہیں۔ جائزہ مشن جو ہے وہ 9 تاریخ کو ہے، آج ہی کے دن بنتا ہے وہ غالباً، تو وہ اس وقت سے پہلے اس کے جو پریمنری سیکشنز جو ہو رہے ہیں، جو اس کے سیشنز ہیں پریمنری یعنی ثانوی حیثیت ہے ان کی، لیکن اس میں ہونے والے فیصلے بڑے اہم ہیں۔ وہ آج تیسرے اجلاس میں جو 3-4 اہم جو فیصلے آئے ہیں، گو کہ پالیسی مذاکرات بھی جلد 2-3 روز میں شروع ہو جانے ہیں، 9 تاریخ سے پہلے انہوں نے وہ مکمل کرنے ہیں، لیکن یہ نئی باتیں جو آئی ہیں نا، یہ نواں جائزہ سیشن جو ہے، جائزہ اجلاس جو ہے، اس سے پہلے بڑی خطرناک آئی ہیں۔ ایک تو انہوں نے جو اہم کام یہ کیا ہے، اور وہ بڑا عجیب سا کام ہے کہ یہ کہہ دیا ہے کہ جی ہم جو پہلے شرائط تھیں ان میں 2-3 شرائط کا اضافہ کیا ہے۔ IMF نے یہ کہا ہے کہ جی ہمیں جو ہے سیاستدانوں کی، بیوروکریٹس کے اور سرکاری افسران کے جو اثاثہ جات ہیں ان کی تفصیلات فراہم کی جائیں۔ بیرون ملک جو ان کے اثاثے ہیں، ان کی جو جائیدادیں ہیں، ان کے اکاؤنٹس ہیں، بینک اکاؤنٹس، اس کی تفصیلات دی جائیں۔ اب یہ ایک ایسی صورتحال ہے یہ کہ منقولہ غیر منقولہ دونوں قسم کی جائیداد اثاثے جو ہیں وہ ہمیں حوالے کیے جائیں، ہمیں بتایا جائے اور پھر پبلک کیا جائے ان کو۔ صرف یہ نہیں ہے کہ IMF کو آپ اطلاع دے دیں اور انڈر اینڈ ڈاکومنٹیشن اور کام ختم ہو جائے، وہ کہتے ہیں ان کو پبلک کریں۔ اب یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جو شرائط میں ایک ایسی کڑی شرط کا اضافہ ہے، اور یہ شاید ہمارے لیے فوری طور پہ پاسبل بھی نہیں ہوگا۔ کیسے ہماری حکومت جو ہے وہ ابھی 2-4-5 دن میں نواں جب جائزہ اجلاس ہے 9 تاریخ کو، تو یہ 5-6 روز میں ہم کیا کر لیں گے؟ کیسے ممکن ہے ایک ہفتے کے دوران جو ہے اس میں 2-3 چھٹیاں بھی ہیں کہ ہم اتنی بڑی جو ہے، یہ کہتے ہیں جی یہ الیکٹرانک سسٹم جو ہے اس کے ذریعے پبلک کیے جائیں۔ اب وہ اتنا مشکل مرحلہ ہے، وہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ پہلے ان کی کلیکشن، ان کے اثاثہ جات کی تفصیل کا حصول ممکن نہیں ہے، پھر اس کے بعد اس کو پبلک کرنا جو ہے الیکٹرانک سسٹم جو ہے اس کے تحت، یہ کتنا مشکل ہوگا۔ اور پھر ایک اور بات ہو گیا کہ انہوں نے IMF نے جو ہے نا یہ بڑے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ جو ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے الیکٹریسٹی کی، یہ جو تقسیم کار کمپنی ہے، لیسکو، فیسکو، میسکو، گیپکو، یہ جو کمپنیز ہیں ان کی کارکردگی پر تنقید جو ہے بے تحاشا کی ہے IMF کے۔ آج میرے ایک بندے نے مجھے بتایا ہے، ابھی میرے ایک خاص مخبر نے، وہ یہ کہتا ہے جی کہ یہ شرط ایک انہوں نے رکھی ہے کہ یہ جو تقسیم کار کمپنی ہیں ان کے مستقبل کا فیصلہ بھی کیا جائے۔ اب یہ پتہ نہیں یہ کیا سسٹم ہوگا، پتہ نہیں واپڈا کا پرانا نظام بحال کرنے جا رہے ہیں یا IMF کیا چاہتی ہے۔ اس طرح کی کڑی شرائط جو ہے نا، ان میں ہمارا نواں جائزہ مشن جو ہے وہ چلے گا، وہ کیا کرے گا، آیا پاکستان کی امداد جو ہے اس کے حوالے سے وہ کچھ اچھے، اس سے پہلے جو پریمنری سیشنز ہیں ان میں کچھ اچھے پراپرلی رپورٹس فراہم کر پائے گا۔ آج کا یہ، کل کا سیشن 2-3 سیشن اور رہ گئے، پھر پالیسی سیشن شروع ہو جائیں گے۔ وہ پالیسی اجلاس جو ہیں ان میں کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے ناظرین، اور خاصے مسائل جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں۔ معیشت کا پہلے ہی بیڑا غرق ہے، اوپن مارکیٹ فارمولہ جو ہے اس نے ہماری تباہی کر دی ہے۔ عام غریب شخص کی جو روٹی اور فوڈ اور ہیلتھ کے مسائل تھے وہی قابو نہیں آ رہے تھے، اور IMF کی شرائط جو ہیں پیٹرولیم کے مصنوعات میں اس کے ریٹ بڑھ گئے تھے، اور مزید شنید ہے کہ شاید خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ شاید پھر بڑھائے جا رہے ہیں۔ ڈالر کا ریٹ، سونے کے ریٹ، یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں ان پہ کس طرح ہم قابو پائیں گے، کیسے حل کریں گے، یہ اہم سوالات ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ نگران حکومتوں کو اور وفاقی حکومت کو بالخصوص جو ہے وہ گرفتاریوں اور مقدمات کی بجائے ان معاملات پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ معاملات اگر ہم حل کر لیں گے، اور یہ حل تبھی ہونے ہیں جب قومی مشاورت کا نظام جو ہے نا وہ سسٹم ہم اپنائیں گے۔ جب تک ہم قومی یکجہتی، اہم جو معاشی سیاسی امور ہیں، اہم فیصلے قومی نوعیت کے ہیں، ان پہ نہیں جائیں گے، اگر مشاورت نہیں کریں گے، نیشنل بیس کنسلٹنسی جو ہے نا اس کو فروغ نہیں دیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ ہم جو اس وقت بحرانی کیفیت ہے اس سے نبردآزما ہو سکیں۔ امید ہے کہ آنے والے دن جو ہے وہ کوئی اس طرح کی سخت خبریں نہیں ہوں گی جو مایوس کن ہوں گی یا پریشان کن ہوں گی، اور اچھی خبریں، اگر خوشخبریاں جو ہیں وہ میرے پاس آئیں گی تو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان نعیم مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔